लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसकी फ़िक्र जो हमारे लिए है, उसकी मेहरबानी जो हमारे लिए है, उसका रहम जो हमारे लिए है, वो हमारी तरबियत के लिए हमेशा हमें मौक़े फ़राहम करता रहता है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, इंडिया के एक मंदिर में भागदौड़ मच जाने से बहुत सी कीमती जानें इस जहान से चली गईं। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो कुदरती आफात की वजह से कीमती जानें इस दुनिया से चली गईं, उसके साथ शाम में बहुत से मसीहों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमान, हिंदू, मसीही, हमारी ज़िंदगी इस ज़मीन पर मुख्तसर है। हमारी दुआ है खुदा गमज़दा ख़ानदानों को तसल्ली अता फ़रमाए, लेकिन खुदा इन बातों से हमारी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता है, उन बातों की तरफ जिन्हें सोचने की आज ज़रूरत है। ज़िंदगी मुख्तसर है और इस दुनिया से हमें जाना है। आखिरत के बारे में, रूहानी ज़िंदगी के बारे में जो बातें खुदा हम तक पहुँचाना चाह रहा है और पहुँचा रहा है, ज़रूर है कि हम सुनने वाले बने, अमल करने वाले बने, ताकि उसकी वो बातें जिस मकसद के लिए उसने हम तक पहुंचाई हैं, वो मकसद हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो सके। आज जब हम इस शो में खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, हमारा मौजू है, सवाल है, मसीह खुदामंद की पैरवी में दुख क्यों और उन पर फतह कैसे? इस पर हम बात करेंगे। और पिछले प्रोग्राम्स में हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ा, और जब हमने अपनी फेसबुक पर और हमारी वेबसाइट जो है वहाँ पर जो लोगों ने अल्फाज लिखे हैं, उसमें बहुत से नामुनासिब अल्फाज भी हैं, गालियाँ हैं, धमकियाँ हैं। इल्हामी कुतुब तो इसलिए दी गई कि लोग उन पर गौर करें, सीखें। सवाल जब होता है तो ज़रूर है इल्मी रवैयों में अक्सर कहता हूँ अखलाकियात के असूलों के मुताबिक बात की जाए, लेकिन ये तब होता है जब लोग सीखने वाले बनते हैं। और किसी शायर ने कहा था बर्रे सगीर में, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सदियां गुजरी, लेकिन सीखने के अवामल में जो फल समर हमें नज़र आना चाहिए था, वो नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर जो इल्हामी मज़ाहब कहलाते हैं, मसीही, यहूदी और मुसलमान, जब गुफ्तगू की बात होती है तो कौन से रवैयों का होना आज भी हमारे लिए ज़रूरी है, किन बातों में आज भी सीखने की ज़रूरत है। आइए हम एक क्लिप देखते हैं और उसमें जो दौरे हाजरा के जय्यद उलमा में से एक मोतबर नाम है, वो क्या कह रहे हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर सीखने के ताल्लुक से इन किताबों में क्या फरमाया गया है उस पर भी बात करेंगे। आइए क्लिप देखते हैं। आज जो कुछ टेक्निकल ख़राबी है तो क्लिप नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे जो आयात हैं उन पर बात करते हैं। पहली आयत जो सीखने के ताल्लुक से मसीहों से कही गई है और उसके बाद मुसलमानों से कही गई है, यहूदियों से कही गई है। आइए उस पहली आयत पर गौर करते हैं। ये आयत जो है ये सूरह नंबर 16 से ली गई है। यहाँ पर क्या लिखा है, आइए देखते हैं और गौर करते हैं। सीखने की ताल्लुक से मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों के लिए आदाब गुफ्तगू और बातचीत करने के तरीके क्या हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहली आयत, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश असलूबी
से नसीहत करके दावत दो, और अगर बहस की नौबत आए तो इनसे बहस भी ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो राहे रास्त पर हैं। अब यहां पर वाज़े बात है, अगर आप कुरान को मानते हैं और आप उसको इल्हामी किताब समझते हैं, रहनुमाई की किताब समझते हैं, तो गुफ्तगू करने के तरीके बयान फरमाए गए हैं। अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ और खुश असलूबी से नसीहत करके दावत दो, हिकमत के साथ। अब हिकमत का उल्ट क्या है? हिकमत से मुराद जो खुदा ने अक्ल व दानिश आपको अता फरमा रखी है उसको इस्तेमाल में लाइए खुदा के तरीके के मुताबिक। इंसानी हिकमत की बात नहीं, खुदाई हिकमत है। और फिर लिखा हिकमत का उल्ट क्या है? बेवकूफ़ी है, बेअक्ली है, जहालत है। तो यहां पर है कि हिकमत के साथ। और इस हिकमत की पहचान कैसे हो जो खुदाई हिकमत है? उसके लिए हम देख सकते हैं याकूब का खत है और उसका 3रा बाब है। तमाम दुनिया में हमारे जो नाजरीन हैं, हिकमत की पहचान कहां से होगी? जो खुदाई हिकमत है। तो आइए, यहां पर हिकमत की बात की गई है तो हिकमत को देखते हैं जो खुदाई है। यहां पर 3रा बाब है और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तुम में दना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से, नेक चाल चलन के वसीला से हिलम के साथ जाहिर करे। जो दना है नेक चाल चलन और हिलम हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ जाहिर करे, और यह खुदाई हिकमत से पैदा होता है। यहां पर लिखा है जो हिकमत से पैदा होता है। अगर खुदाई हिकमत है तो वो ये पैदा करेगी, वो भांज कोख नहीं है। नेक चाल चलन और हलीमी के रवैये, बर्दाश्त के रवैये इस हिकमत से पैदा होते हैं, अगर ये हिकमत है। और फिर लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हस्द करते और तफरके रखते हो, अगर हस्द दिल में है और तफरके हैं, तो हक के खिलाफ शेखी ना मारो, ना झूठ बोलो। अब यहां पर वाज़े तौर पर बता दिया गया है, अगर आपके दिल में हस्द है, तफरके हैं और झूठ है और शेखी है, गरूर है, तकब्बर है, तो आगे लिखा है यह हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनवी दुनियावी है, दुनिया के निज़ाम की, नफसानी शख्सी नफ्स परस्ती में से है और शैतानी है। वाज़े तौर पर लिखा हुआ है शैतानी है। याकूब का खत 3रा बाब और 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए आगे गौर से सुनिए कि जहां हस्त और तफरका होता है, ऐसी हिकमत जो खुदाई नहीं, वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। और फिर लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, खुदा से है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, अव्वल तो वो पाक होती है, उसमें नापाकी नहीं पाई जाती। और पाक से यह भी मुराद है कि सिर्फ खुदा के लिए मखसूस रहना। और फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, ये बातें आप नोट कीजिए और इस पर स्टडी कीजिए, मुतालिया कीजिए, गौर खोज कीजिए कि ये हिकमत जो है इसमें पाया क्या जाता है। ये पाक है, फिर मिलनसार, हलीम, और सबसे बड़ी बात इसमें और मिलती है, तरबियत पजीर। फिर लिखा है रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। फिर लिखा है बेतरफदार और बेरिया, इसमें रियाकारी नहीं होती, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। इसमें सुलह पाई जाती है, जुदाई, तफरके, दुश्मनी नहीं पाई जाती। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ। और फिर लिखा हुआ है खुश असलूबी के साथ, बात असलूबी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि नसीहत
کے ساتھ جب ہم نصیحت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے نصیحت کی جاتی ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، بھلائی کی بات، اچھائی کی بات، اصلاح کی بات نصیحت ہے، اور حکم میں فرق ہے، حکم ہے ماننا ہے یا نہیں ماننا، تو اس میں فرمان برداری ہے نافرمانی، یہاں پر نصیحت کی بات ہے، کوئی مان لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے، یہ اس آیت میں ہم سیکھتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے تمہارا پروردگار جو راستے پر ہے ان سے بھی واقف ہے، جو راستے پر نہیں ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اگلی آیت جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر ہے اور مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو، پہلی بات۔ پھر ہے مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کرے ان کی بات اور ہے، اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تم پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تم پر جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ یہاں پر بات کے گفتگو کے اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں کہ بہترین طریقہ استعمال کرو، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ بھلائی کا، رحم کا، ترس کا۔ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے، تو اس کا طریقہ ہے رب العالمین۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے رحمت العالمین، تو رحمت اور تمام جہانوں کے لیے بھلائی اور سلامتی بہترین طریقے سے کرو۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر بات ہے کہ جو مشترک باتیں ہیں ان میں بات چیت کیجئے، اور پھر اگر وہ منہ موڑے تو لکھا ہے گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہے اگر منہ موڑے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پر، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی لکھا ہے، ساری آیت میں نہیں پڑھوں گا، تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ نشان لگائے ہوئے ہیں، پوری آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تم بدی کا، یہاں پر بدی کی بات کی گئی ہے، جو کتابیں خدا کا کلام جن کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں، یہاں تو یہ ہے جو بدی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو۔ قربت ہوگی اگر ہم وہ طریقے گفتگو کے اپنائیں گے جن کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ آئیے اب ہم انجیل مقدس میں سے بھی دیکھتے ہیں، یہاں پر مسیحوں کے لیے بھی ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں اور جو تمہارے مسیحی چال چلن پر لان تان کرتے ہیں۔ یہاں پر حلم اور خدا کے خوف کی بات کی گئی ہے، اور خدا کے خوف میں 10 احکام ضروری ہیں۔ خون نہ کرنا، اپنے ہمسائے کے لیے کسی بری خواہش کا نہ رکھنا۔ اب یہ آیات تو ہم پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانوں میں یا مسیحوں میں نے قرآن کی آیات، انجیل کی آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ آیات جو ہیں اس کی باتیں ان آیات سے بڑھ کر ہیں، تو فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے کس کو ماننا ہے۔ ضروری ہے کہ آج کا مسلمان اور مسیحی جب مسیحت کی بات سنتا ہے یا اسلام کی بات کی جاتی ہے تو رویوں کا کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کے جو میں نے کلپ کا ذکر کیا تھا اس میں جناب محترم غامدی صاحب کیا فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
تو یہ بتائیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتے، اور اگر ان پہ کسی قسم کی بھی تنقید کی جائے تو وہ اس کا جواب قتل و غارت گری سے، دھمکیوں سے دیتے ہیں. اور پھر دوسری جانب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نام نہاد اسلامک اسٹیٹ جو کہتی ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ لے کر آئیں گے اور اس کے پرچم تلے پوری دنیا کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے، لیکن ان کے بھی جو بھیانک مظالم ہیں کسی سے نہیں چھپے ہوئے. آپ کے خیال میں کیا مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل مذہب میں ہے یا سیاست میں اس وقت؟ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل علم میں ہے. یعنی ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے وہ علمی رویہ ہے. علمی رویے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سوال پیدا کریں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کے سوال کا جواب دیں، اور جواب دینے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ کوئی چیز آپ ان پر ٹھونس رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے بات کریں کہ خود ان کے اندر سوچنے کا صحیح زاویہ پیدا ہو. یہ چیز جب تک آپ مسلمان ملکوں میں پیدا نہیں کرتے، وہاں ڈیموکریٹک کلچر پروان نہیں چڑھ سکتا. یہ جو آپ اس وقت کی صورتحال دیکھ رہی ہیں، اس صورتحال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں اور ہمارے پرانے تعلیمی اداروں میں، یا مدارس جن کو آپ کہتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی روا نہیں رکھا گیا کہ لوگ پوچھیں، سوال کریں، وہ چیلنج کر دیں، کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ وہ چیز ہے کہ جو علم کی بنیاد بنتی ہے، یہ علم کا پہلا قدم ہے. ہم نے اس میں لوگوں کو تربیت نہیں کیا. نتیجتاً ہمارے ہاں سیاست بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں مذہبی گفتگو بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں اچھا علمی کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی ہوں گے، اس کے مذہبی فکر پر بھی ہوں گے، اس کے ہماری معاشرت بھی پہ ہوں گے، اور بالآخر ہماری تہذیب پر. کسی چیز کی پتہ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ علم ناآشنا ہے، ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی. یعنی اپنی بات کہیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجیے، دانشوروں کو مخاطب بنائیے، علماء کو بھی مخاطب بنائیے، سیاستدانوں کو بھی، اور پھر ان تینوں طبقات سے یہ گزارش کیجیے کہ آپ کی قوم کی بربادی اور تباہی کا باعث جو چیز بنی ہے وہ اصل میں علمی اور تحقیقی رویوں کا ناپید ہو جانا ہے. میری ایک تنہا آواز تھی کسی زمانے میں، آج شاید دنیا کا کوئی کریا ایسا نہیں ہے جس میں اس کو سننے والے موجود نہ ہوں. یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا، آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، اور میری یہ آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں جو مشن لے کے اٹھا ہوں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے، اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ پہ جو لبرل ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ سمجھتے ہیں، کرٹیسزم سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں سمجھتے؟ میں ایسی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ہی منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سچائی کو جاننا ہے. میں سچائی کو جاننے کے سفر کا مسافر ہوں. اس وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بہرحال اپنی بات کہنی ہے، اور میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا، گامدی صاحب کی باتیں سنیں، اور یہ آج ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور خاص طور پر جو بر صغیر میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ ہیں. چونکہ برداشت اور بھائی چارے کے رویوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے اس شو کے وسیلہ سے کہ لوگ خدا کی محبت سے آشنا ہوں اور جانیں کہ خدا کی محبت حضور المسیح کے وسیلہ سے جو پہنچائی گئی ہے، ان کے وسیلہ سے کیا کیا پیشکش تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آسمان نے کر رکھی ہے. عرصہ دراز سے درس و تدریس سے منسلک خدا کے عظیم خادم ہیں. میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ وقت نکالتے ہیں اور اس شو میں آتے ہیں. ان کی زندگی میں حضور المسیح کے اقوال، ان کی تعلیم، اور جو بائبلی تعلیم ہے کہ حضور المسیح کی پیروی جب کوئی شخص کرتا ہے تو پھر دکھ کیوں آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ فتح میں کیسے بدلتے ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے، اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ خداوند جو ہم سب سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کسی ایک شخص کے لیے، اس کی قدرت، اس کی فیاضی کسی ایک شخص، ایک امت، ایک قوم کے لیے محدود نہیں ہے. یہ شخص جب خداوند کے پاس آیا تو یہ اس کا خداوند سے ملنا، اس کو جاننا آج پوری قوموں کے لیے
قبیلوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں بھائی حسین، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ خدا کی مہربانی ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل صاحب۔ اور یہ جو باتیں ہوئیں، جو آپ نے باتیں کی، اور غامدی صاحب نے جو باتیں کی، یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے سب لوگوں کے لیے کہ کیوں نہ مل بیٹھیں اور جو ہمارے معاملات ہیں، جو چاہے مذہبی ہوں، روحانی ہو، کچھ بھی ہو، یہ درست گفتگو اور اخلاقیات کو مد نظر رکھ کر یہ اس پر بات کریں گی۔ مجھے بہت برکت ملی، اور شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے ایک بار پھر۔ آپ کا اپنا شو ہے اور میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور آپ کے اپنے شوز ہیں جہاں پر خداوند پوری دنیا میں آپ کو استعمال کر رہا ہے، یہ بھی شو آپ ہی کا ہے۔ ناظرین، آج میں ان سے سوال کروں گا جو یوحنا کی انجیل کا 16واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، جو مسیحوں کو قتل کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ تو اس لیے جو مسیحی دکھوں میں سے گزرتے ہیں، حضور المسیح خداوند یسوع المسیح نے، اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا آپ خداوند مانتے ہیں، اصل بات یہ ہے ان کی تعلیم سے آشنائی اور اس پر عمل کتنا ہے، سمجھ کتنی ہے۔ جناب، آپ کی زندگی میں جب آپ مسیح کے پاس آئے تو یہ آیت، جب میری بات آپ سے ہو رہی تھی، یہ کتنی درست ثابت ہوئی، اور پھر آپ نے اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان میں مسیح خداوند نے آپ کی کیسے مدد اور رہنمائی فرمائی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل صاحب، اور عزیز بھائیوں، بہنوں اور میرے دوستوں، میں سب سے پہلے خداوند کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے خداوند یسوع مسیح میں۔ آج سے تقریباً 25.5 سال پہلے جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خداوند کہہ کر اپنے قلب میں، اپنے دل میں جگہ دی اور اسے تسلیم کیا، اس کی الوہیت کو تسلیم کیا، تو یہ آسان بات نہ تھی۔ سب سے پہلے تو میرے خانوادے یا میرے پریوار کے لوگوں نے مجھے رد کیا، اور میں خداوند کا مشکور ہوں ڈاکٹر ڈینیل صاحب کہ آپ میرے بھائی صاحب سے ملے ہیں، میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے اب خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ تو 23 سال دعا کے بعد خداوند نے میری دعائیں سنی، اور خداوند نے میرے اہل خانوادہ کے اعضاء کو ایک ایک کر کے وہ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں یہیں سے ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 25.5 سال دعائیں کی ہیں، تو خدا تبدیل لمحے میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ دعاؤں کا جواب ابھی نہیں دے رہا تو لکھا ہے اگر ہم دعا کرنے میں ہمت نہیں ہاریں گے تو دعا میں لگے رہیے۔ بھائی جی بہت شکریہ، آپ نے یہ بات کی، تو میں چاہتا ہوں ہمت بنائے رکھیے۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا، دیر تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ خدا کے وعدے پورے نہ ہوں، چونکہ یہ اس کی ذات کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا، وقت اس کی طرف سے ہے۔ تو جاری رکھیے پلیز۔ جس دن میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، یہ ایک بردرن اسمبلیز ہیں، تو ان کی ایک منڈلی، ایک پروگرام انہوں نے بنایا تھا جہاں پر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اسی رات سے تکالیف جو ہے وہ میری زندگی میں آنا شروع ہوا۔ تو مسیحی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں، وہ کانٹوں پر چلنا ہے۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو آپ نے قبول کیا، اب بس ساری چیزیں خوب ہوں گی، نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے تعلیم میں واضح طور پر یہ ہمیں تعلیم دی ہوئی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خداوند کے کلام سے جو متی کی انجیل ہے اس میں سے 1-2 آیات میں ناظرین کے لیے سناؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر ہمیں بتایا کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ اب بھیڑیے جو ہے وہ بھیڑوں سے دوستی تو نہیں کریں گے، وہ چیر پھاڑیں گے۔ تو مسیحی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ہمیں بتایا
کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گے اور صداقت کی راہ میں آپ کو تکالیف اٹھانی پڑیں گے، مصائب اٹھانے پڑیں گے، تو یہ مشکلات ضرور آئیں گے، مگر اس مشکلات کو سہنے میں خداوند نے جو فضل عطا کیا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں ڈاکٹر ڈینیل صاحب اپنے عزیز بھائیوں بہنوں مسیحیوں کے لیے بالخصوص جو تکالیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پاکستانی جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں وہ بھی مہاجر ہیں، ان کے لیے بھی جو اندرون پاکستان ہندوستان میں مسیحی ہیں جن کو تکالیف ہے، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے جاننا کہ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، مشکلات اتنے زیادہ آنے لگے کہ مجھے موت کی دھمکیاں دینے لگی اور مجھے کئی بار مارے پیٹے اور بہت تکالیف سہنی پڑی۔ جی بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موت کی دھمکیاں کہاں سے آئیں اور ان دھمکیوں کے بعد کس طرح سے آپ کی زندگی ان حالات کا سامنا کرتے کرتے مسیح میں بڑھی، کچھ واقعات جو آپ کی زندگی میں ہوئے ہوں۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا تھا، ہم سارے نوجوان تھے، ایک فلیٹ میں رہتے تھے، تو سب سے پہلے تو دھمکیاں انہی کی طرف سے آنی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ دسیسہ کیا، ایک کنسپریسی کی کہ بھائی ہم اپنے آپ کو بھی مسیحی ظاہر کر کے جس کلیسیا میں حسین جاتا ہے ہم ان کو دعوت دیں گے کھانے کے لیے، اور جب ہم کھانا پکائیں گے تو جتنے بھی مسیحی ہیں اس منڈلی میں، اس کلیسیا میں، ان سب کو کھانے میں زہر ملا کر سب کا قتل کر ڈالیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو میں دروازے کے پیچھے تھا، اور یہ بالکل جیسے کہ خداوند کے وسیلے سے ہو، میں پہنچا اور یہ باتیں کر رہے تھے، یہ پلان بنا رہے تھے، تو میں نے کلیسیا کو اس کی آگاہی دی، اسی وجہ سے باخبر ہوئے، نہیں تو یہ ہو سکتا تھا۔ یعنی مشکلات آئیں گے۔ اس کے بعد حزب اسلامی، جو افغانستان حزب اسلامی، انہوں نے مجھے دھمکی دی بہت زیادہ خطرناک طریقے سے، تو جو جن کے ساتھ میں رہتا تھا انہوں نے میرے کپڑے سب چوتھی منزل سے انہوں نے نیچے ڈال دیا، اور جو ہندو مالک مکان تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے، میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ یہیں سے کپڑے لے کر چلے جائیں تو ہی بہتر، کیونکہ وہ بہت غصے میں ہیں۔ تو میں اس رات کو کیونکہ اس سے ایک دن پہلے میں نے بپتسمہ لیا ہوا تھا اسی وجہ سے، تو میں نے پارک میں گزاری اور مجھے بخار ہونے لگا۔ تو اس وقت جو میرے کلیسیا کے ایک بزرگ ہیں، بھائی ایلن لوتھر صاحب، وہ بہت خدا کے عظیم خادم ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ مجھے اپنے گھر بلائے، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، اور تکلیفیں ان کے لیے بھی آنی شروع ہو گئیں۔ مجھے انہوں نے اپنے گھر میں جگہ دیا، اور پھر یہ مسلمان لوگ جو ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ تو میں نے ایلن لوتھر صاحب کو، میں روکوں گا یہاں پر، ایک تو آپ کو دھمکی دی گئی، اور پھر جنہوں نے آپ کو پناہ دی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی مار ڈالیں گے، یہاں تک کہ ان کے گھر کو جلا ڈالیں گے، یہ دھمکی دی۔ اور یہ جو خاندان ہے یہ انڈیا میں، ہندوستان میں ہے، دلی میں ہے، یہ بہت خدا کے بڑے خادم ہیں۔ لوگوں نے پریم چوپڑا کا نام تو ضرور سنا ہوگا، تو ایلن لوتھر صاحب جو ہیں وہ پریم چوپڑا کے بہت جگری دوست اور ان کے ہمصنف ہوا کرتے تھے۔ دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے، ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں گئے، ایڈورٹائزنگ بزنس میں گئے، تو دوسرے جو ہے وہ فلمی دنیا میں چلے گئے، مگر دونوں ایکٹرز ہیں، دونوں آرٹسٹ ہیں۔ تو میں ان کے گھر میں رہنے لگا، تو میں نے ان سے کہا کہ میری وجہ سے کیوں آپ کو تکلیف ہو، کیوں آپ کی بیوی کو، آپ کے 2-3 بچوں کو کیوں تکلیف ہو، اسی لیے خیریت اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو ڈاکٹر ڈانیل صاحب، جب آپ مسیح میں ہیں، جب آپ میں قلب مسیح ہے، روح مسیح ہے، تو آپ بالکل ایسا ہی کریں گے۔ ایلن لوتھر نے میرا ہاتھ لیا اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ، اور اپنی پتنی کو، محترمہ کورین کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آج اسی رات اگر ہم مریں،
ہمارا قتل کیا جائے، بہتر ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کے جلال میں چلے جائیں۔ میں آپ کو اس کی کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ایک قدم بھی اس گھر سے باہر نکالیں۔ انہوں نے میری تحفظ کے لیے اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ 4.5 مہینے بیت گئے، یہ پولیس معاملہ ہوا، ایسے چیزیں ہوئیں، مشکلات زیادہ ہوئیں، تو پھر دلی پولیس ہی نے اور یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار دا ریفیوجیز کے دفتر نے انہوں نے مجھے مشورہ دیا، اچھا یہی ہوگا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، دوسروں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کہ آپ اس شہر سے چلے جائیں۔ تو پھر اس وقت ایک اور خدا کے عظیم خادم بھائی ڈاسن نے مجھے وہاں سے لے کر الور شہر جو راجستھان میں ہے وہاں لے گئے۔ وہاں پر ایک بائبل کالج بائبل انسٹیٹیوٹ ہے، تو وہاں پر مجھے پناہ ملی بھائی جوزف کے گھر۔ اگلے 1 سال میں وہیں چھپا رہا، اور خداوند نے مجھے میری مسیحی زندگی میں بڑھوتری وہاں پر دی۔ تکلیف میں ضرور تھا، میں اکیلے تھا، اور اس کلچر میں، اس ماحول میں میں اکیلے تھا، مگر خداوند کے خادموں نے، خداوند کے فرزندوں نے جو میرے لیے جو تحفظ فراہم کی اور میری روحانی بڑھوتری کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی، یہ بالکل بے مثال ہے۔ بالکل میں ان کو جانتا تک نہیں تھا، تکالیف بہت زیادہ تھی۔ 1 سال کے بعد میں نے کہا میں نے یہاں نہیں رہنا ہے، میں نے چھپ کر نہیں رہنا ہے، میں خداوند کا خادم ہوں، میں نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دی ہے، اور میں چاہتا ہوں اس زندگی کو کٹھنائی میں جا کر اس کے لیے سنواروں اور اس کی خدمت کروں۔ ایک گیت یاد آتا ہے، میں گانے میں بہت شوقین ہوں۔ آپ وہ کا کہتے شوق ہے۔ ہیں، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھے کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ مسیحی زندگی جو ہے وہ کانٹوں پر چلنے کی مانند ہے اس دنیا میں، کیونکہ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم مزامیر میں جائیں تو 3 زبور میں ہم یہ واضح طور پر پڑھتے ہیں کہ خداوند جو ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا تسلی دہندہ، وہ ہمارا ضامن بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ جب میں واپس دلی میں آیا تو ایسا لگتا تھا کہ بھول گئے، نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ لوگ میرے پیچھے اور بھی زیادہ بڑھے۔ مجھے حزب اسلامی کے دفتر میں بلایا اور دھمکایا گیا کہ اگر واپس نہ لوٹو اسلام میں تو مشکلات زیادہ ہوں گی، تو انہوں نے مجھے وقت دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں لوگ کہ جی آپ واپس لوٹیں، تو جب ہم اسلامی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو جب وہ بات کرتے ہیں تو حضور المسیح، خداوند یسوع المسیح، نبی مانتا ہے، کوئی خدا مانتا ہے، ان کی اپنی بات ہے، لیکن وہ اسلام کے ہی نبی ہیں، تو اگر کوئی ان کی پیروی کرتا ہے تو وہ پھر اسلام کے نبی ہیں، ان کی پیروی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، کہ ہزاروں تعداد ہے، ہزاروں میں مزار ہیں بر صغیر میں، ہزاروں پیر ہیں، ان کی پیروی ہے اور ان کی پیروی کو قبولیت بھی حاصل ہے، لیکن حضور المسیح کو، اسلام کے نبی ہیں، بہت بڑا رتبہ ان کو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ان کی پیروی کرنے کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو وہ، اگر وہ اسلام کے نبی ہیں تو پھر پیروی میں کچھ رکاوٹ یا دشواری یا اعتراض یا مخالفت سوچنے والی بات ہے۔ تو آپ جاری رکھیے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ ہمارے مسلمان جو عزیز دوست ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو
اپنا ایک بہت عظیم نبی مانتے ہیں، یہ تسلیم ہے، اور قرآن میں 92 کے قریب آیات یسوع مسیح کے بارے میں ہے، مگر جو مشکلات ان کو ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک مسیحی کی حیثیت سے، اب جب میں مسلمان تھا میں بھی ایسے ہی تھا کہ اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، خدا کا بیٹا کہہ کر بلائے تو وہ مشرک ٹھہرتا ہے۔ تو جو شرک کا معاملہ ہے وہ بہت اس کو کچھ زیادہ ہی لے لیتے ہیں تحقیق کے بغیر، یعنی وہ مروانے تک اترتے ہیں، تو وہ جنونی حد ان کو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کے مقدس کلام میں سیرت مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ کاملاً ایک ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو یہ مشکلات ہیں مسلمانوں کے لیے، اور جب ایک مسلمان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اور میرے پروگرام میں بہت سے ایسے آتے ہیں جن کو دھمکیاں ملتی ہیں ہمیشہ، کئی کا تو قتل بھی ہو چکا ہے، مگر مشکلات یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ارتداد کے رد میں آئے ہو، آپ مرتد ہو، یعنی کافر سے 1000 گنا زیادہ آپ کے گناہ ہیں، آپ کو تو چھوئیں گے بھی نہیں، آپ واجب القتل ہیں۔ یہاں پر میں ایک کتاب میرے پاس ہے اس وقت، اور یہ ہے راہ عمل، مولانا جلیل احسن ندوی کی یہ کتاب ہے، اور یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب شرک کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پر یہ حدیث دیکھ لیجئے، یہاں پر لکھا ہے جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں، جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں، اور اگر آپ اس حدیث کو پڑھ لیں یہ صفحہ نمبر 190 پر ہے، اور اگر جھوٹ اور شرک برابر ہیں تو پوری دنیا میں جو جتنے بھی انسان ہیں، کون ایسا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یا جھوٹی گواہی نہیں دی؟ تو اس زمرے میں اگر شرک کی بات کریں گے تو یہ حدیث ہے، یہ دیکھیے جھوٹی گواہی اور شرک برابر ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کا جذبہ ایمانی بہت ہی بھڑکتا ہے تو پھر اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، یہ ان کے الفاظ ہیں، تو اس شرک میں تو پھر کتنے لوگ شریک ہیں اور کتنے نہیں ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تو جاری رکھیے آپ، اور بھی احادیث ہیں، جب وہ بات جاری رکھتے ہیں میں شرک کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے مشرک ہونے کی بات کی تو پھر اس جھوٹ میں تو سب پھر آ جاتے ہیں جناب۔ ہاں جی، اور جاری رکھیے آپ۔ بالکل، یقیناً یہ ایک آپ نے ایک حصے کی بات کہی ہے، مگر اسلامی کتب میں اور تعلیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آج کل کے بالخصوص اپنے آپ کو جو مولانا کہتے ہیں یا پھر عالم کہتے ہیں، ان کے فتوحات تو ہمارے سامنے ہی ہیں، طالبان جیسے ہوئے، اور جو آئسس جس کو ہم دولت اسلامیہ کہتے ہیں، ان کے جو فتوحات ہیں وہ سب ابھی مسیحیوں کا قتل ہوا سیریا میں اور بہت سے حصوں میں، تو یہ سبھی انہی کا حصہ ہے۔ تو میری زندگی جو ہے، میری زندگی میں جو یہ چیزیں آئیں، یہ اس لیے نہیں کہ مسلمانوں نے مجھ پر حملہ کیا، اس لیے کہ خداوند نے، میرے خداوند یسوع مسیح نے، جس کو میں خداوند مانتا ہوں، اور اسی کے بنا پر وہ مجھے مشرک کہتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کو اگر میں نے خداوند مانا ہے، یہ تو کتاب مقدس میں انجیل میں درج ہے، اور پرانے عہد نامے میں انبیاء نے اس کے بارے میں کہا ہے، تو میں اس پر کاملاً میرا ایمان ہے اور کوئی مجھے اس سے ہٹا نہیں سکتا۔ مگر مشکلات آئیں گی، چاہے کیسی بھی ہوں۔ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں تو آپ کے جان پر پڑ جائیں گے۔ ایک دوست ہیں واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی فون کیا پچھلے ہی ہفتے، انہوں نے کہا کہ بھائی حسین، میں نے آپ کا پیغام سنا، میں مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں ہمیشہ مسلمان ہی رہوں، مگر یہ ہے کہ جو اخلاقیات ہے اس کو ہم ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ آپ کی مرضی آپ مسلمان ہیں، میری مرضی آپ مسیحی ہیں، میری مرضی میں مسلمان ہوں، اور ہم یہ معاملات حل کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں۔ یہ متاسفانہ بہت سے لوگوں کا نظریہ جو ہے ایسا نہیں جیسے کہ اس کتاب میں یا پھر غامدی صاحب نے جو کہے، ایسے ان کے نظریے نہیں، وہ تو بالکل
اپنے آپ کو خدا کی جگہ مان کر لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. مگر میں آتا ہوں اس پر کہ میری زندگی میں جو مشکلات آئی. آپ وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک کہ جو شخص آپ کو مارنے کے لیے آیا وہ ذرا یہاں پر بتائیے ہمیں تاکہ لوگ جانیں کہ یہ صرف کہانیوں میں پڑھنے والی بات نہیں ہے, حقیقت میں کیسے ہوتا ہے. بتائیے آپ. وہ شمس صاحب تھے تو انہوں نے مجھے UNHCR کے دفتر سے, یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار دا ریفیوجیز کے دفتر سے انہوں نے میرے بال سے مجھے کھینچ کر اور اس کے بھائی نے میرے کپڑے سے کھینچ کر, وہ چاہتے تھے کہ فلائی اوور سے مجھے نیچے ڈال دے کہ میں ٹرک کے نیچے کچل کر مر جاؤں. تو اس وقت ایک بھیڑ آیا مجھے بچانے کے لیے, ہندو بھیڑ تھے, انہوں نے مجھے بچانے کے لیے آیا. جب وہ آئے تو میں ان کے روبرو کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ یہ جو ہیں میرے ہم وطن ہیں, میرے ہم زباں ہیں, میرے بھائی ہیں, میں نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ ایسا عمل کریں, یہ ہمارے فیملی کی بات ہے. تو وہ تو حیران ہو گئے, چلے گئے. مگر جو شمس ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں وہ بھی حیران ہو گئی, کیا بھائی ہم تو مارنے پر تلے تھے, ہم اس کو قتل کر رہے تھے, انہوں نے ہماری جان بچائی. یقین کیجئے ان میں سے ایک نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور دوسرے جو ہیں وہ میرے محافظ بنے. جب حزب اسلامی نے مجھے کہا کہ آپ کو مار ڈالا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کو, حسین کو, کوئی آنچ بھی آ جائے تو ہم آپ کے دفتر کو جلائیں گے. اب میں اس کے مخالف ہوں کہ کسی کے دفتر کو جلائیں. مسیحی تعلیم میں ہم کہیں نہیں باتیں کہ ہم اشتعال پر آئیں, کسی کو جلائیں, کسی کے دفتر کو جلائیں, کسی کو برا بھلا کہیں, گالی گلوچ دیں وغیرہ. بلکہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ کہا کہ ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں. مگر جب خداوند محافظت ہماری کرتا ہے تو جیسے کہ 23ویں زبور میں ہم پاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے, تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے. بھائی ڈینیل میں آپ کو بتاؤں, حزب اسلامی ہر روز اپنے ایک بندے کو میرے گھر کے سامنے کھڑا کرتا تھا تاکہ میری محافظت اس لیے ہو کہ اگر میرا قتل ہو جائے, کیونکہ ان دو بھائیوں نے پولیس کو بھی بتایا اور انہوں نے خود اپنے لوگوں کو بھی بتایا کہ اگر اس پر آنچ آئے تو ہم ان کا خرابہ کریں گے. تو پولیس بھی اب جانتے تھے, وہ بھی جانتے تھے, ڈھیر سارے اور لوگ بھی جانتے تھے. تو اگر کوئی آنچ مجھ پر آتا تو پولیس کن کو پکڑتا؟ حزب اسلامی کے آپ نے کیا. اس لیے وہ اپنا محافظ میرے گھر کے نیچے کھڑے کر دیتے تھے تاکہ میری محافظت ہو. تو خداوند جو ہے ہمارے دشمن کو ہمارے محافظ بنا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا قتل نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا. میری تکالیف بہت زیادہ ہونے لگی, بہت زیادہ. مگر جیسے کہ اس گیت میں ہے کہ کانٹوں پر چلوں گا تیرے لیے, دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے, میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے, جیون سنواروں گا تیرے لیے. یہ ایک حقیقت ہے, مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں, مگر مسیحی زندگی جو ہے وہ فتح سے, ایک عظیم فتح کی زندگی ہے. کیونکہ خداوند کا مقدس کلام اگر ہم رومیوں کی کتاب میں پڑھیں تو یہاں پر 8ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے, یعنی آئندہ کا جلال. تو میرے مسیح بھائیوں بہنوں, اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے, کوئی آپ کو ستاتا ہے, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, میری تو اتنی مار پیٹیں ہوئی ہیں ڈاکٹر ڈینیل صاحب کہ میں تو حساب بھول گیا ہوں, بالکل میں حساب بھول گیا ہوں. اب بھی مجھ پر اب بھی لعنتیں بھیج رہے ہیں, اب بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ہر روز مجھے ایک نہ ایک طرف سے تو کم از کم مجھے دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. مگر 25.5 سال ہوئے مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے, خداوند نے اب تک رکھا ہوا ہے. اگر خداوند چاہے گا کہ آج میں اس دنیا کو ترک کر کے جلال میں جاؤں تو خداوند یسوع مسیح کے کلام کی میں پیروی کروں گا. اور جیسا کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں تو اس بیچ میں پڑا ہوں کہ ایک طرف تو میں چاہتا ہوں کہ چلا جاؤں اور دوسری طرف خداوند کی کلام کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے بیچ میں رہوں. میرے لیے تو مرنا اور جینا دونوں ہی مسیح اور دونوں ہی
فتح ہے۔ بہت شکریہ، ہم مزید بات جاری رکھیں گے۔ ریا مشرک جو ہے، شرک کرنے والا جو ہے، اس کے لیے ایک تو میں نے حدیث، اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، انہوں نے فرمایا جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا شرک ہے۔ اب ایک اور حدیث آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، زادے راہ مولانا جلیل احسن ندوی صاحب ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 33۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے وہ مشرک جو ہے اس کے لیے کیا ہے، شرک جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر ہے ریا شرک ہے، اور یہاں پر پوری آپ پڑھ لیجئے گا اپنے گھر میں، یہاں پر لکھا ہے آپ نے فرمایا تھا تھوڑی سی ریا بھی، ریاکاری بھی شرک ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کسی کو مشرک کہتا ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی مشرک، اور جو ریاکار ہے، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، وہ بھی مشرک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فرمایا گیا ہے اسلام کی جلیل القدر ہستی، جناب اسلام کے آخری پیغمبر آپ حضور نے فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیے، ریاکاری بھی شرک اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی بھی شرک۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر بات کو آگے جاری رکھیں گے۔ جی، براہ راست شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے جناب۔ آپ سب پر اور تمام زندگی ٹی وی دیکھنے والوں پر۔ جی فرمائیے، آپ نے کال کیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے، بات کیجئے۔ سر بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت برکت مل رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کے اندر دلیری بھی پیدا ہو رہی ہے۔ میں خدا کے خادم کا شکر گزار ہوں، حسین اندریاس کا۔ جی شکریہ، ہم خداوند کا شکر۔ بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں، بڑا دلیر خادم ہے، اور خدا ان کو اور زیادہ دلیری اور قوت دے۔ جی بہت شکریہ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ خداوند اور زیادہ ان کو استعمال کرتا رہے۔ یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، کسی انسان کی باتیں نہیں، کسی فلسفے کی باتیں نہیں۔ جو اس کی قدرت زندگیوں میں کام کرتی ہے، وہ دوسروں تک محبت کا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات کہنا چاہیں گے مہمان کے ساتھ، ہمارے کو بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی سوال ہو؟ بالکل، ہماری یہی خدا کے کلام میں لکھے کہ جو کوئی میرے لیے اپنی جان کھوئے گا وہ بچائے گا۔ حسین بھائی نے اپنی جان بچا لی ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ان کے دوسرے بھائی بھی جو ہے مسیح کے خاندان میں آ چکے ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو، تھینک یو۔ جی بہت شکریہ۔ کالر تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں دلیری ملتی ہے، اور خاص طور پر بھائی حسین، ان کی زندگی بہت ہی بابرکت ہے، ہمارے لیے دلیری کا باعث ہے۔ اور میں ذاتی طور پر جب بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، یہ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسے شخص ہیں جو خدا کی محبت میں ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، اور خدا کی محبت کا پیغام نفرت کا نہیں، ظلم و زیادتی کا نہیں، جبر کا نہیں، محبت کا پیغام محبت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر انسانوں کی اپنی بات ہے، وہ محبت کے پیغام کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ آپ سے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، آپ کو خداوند لمبی زندگی دے۔ آپ نے یہ بتایا آپ کو موت کی دھمکیاں تھی، کس طرح خدا نے آپ کو بچایا ہے اور بچائے رکھے گا جب تک اس نے آپ کو اس زمین پر رکھنا ہے۔ میں تو بچا ہوا ہوں، میں کبھی وہ جو نہ زمین اور اس کی جو پوری ہے، وہ معموری ہے، وہ خداوند کی ہے۔ چاہے میں یہاں رہوں، میرا مال ہے، میرے باپ کا مال ہے، چاہے یہاں سے چلا جاؤں، وہ بھی ویسے ہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور خدا ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وقت ہے میرے خیال میں تھوڑا سا۔ ایک بار ڈاکٹر ڈینیل صاحب میری پٹائی ہو رہی تھی دلی میں، میری پٹائی ہو رہی تھی، تو میں ہنس پڑا ان لوگوں کے لیے، مجھے ہنسی آئی، مجھے پٹائی کے دوران ہنسی آئی۔ تو یہ لوگ کہنے لگے ارے بھائی ہم تو پٹائی کر رہے ہیں، خون بھی بہ رہا تھوڑا سا یا میرے سر سے یہاں پر، کیونکہ مجھے وار کیا انہوں نے بہت زبردست، اور میں ہسپتال میں تھا کچھ دنوں کے لیے۔ اس دن میں ہنس پڑا، ہنستے ہنستے ان لوگوں نے کہا کہ یہ ضرور پاگل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں پاگل نہیں، خداوند یسوع مسیح کو بھی لوگوں نے پاگل کہہ کر پکارا۔ تو ہم تو اس کے شاگرد ہیں، ہم تو اس کے پیروں ہیں، ہم اپنے استاد سے، اپنے رب سے، اپنے آقا سے اوپر نہیں، بلکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جب مصیبتیں خداوند یسوع مسیح پر آئے، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا،
थूका गया उन पर, उनको बुरा भला कहा और उन्हें मसलूब किया, उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप तू इनको बख्श, तू इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते। हमारी ज़िंदगी तो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है, और जैसा कि खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं, रोमियो में 8 बाब में फिर से ये 35 आयत में हम यूँ पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है हमें खुदावंद के कलाम को हर रोज़ पढ़ने के लिए, ये ज़रूरी है। लिखा हुआ है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा, मुसीबत या तंगी, जुल्म या काल, नंगापन, खतरा, तलवार चुराने के। लिखा हुआ है हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, यानी हर रोज़ मसीही जान से मारे जाते हैं। हर रोज़ जो धमकी मिलती है वो हकीकत में हमें जान से मारने के मुतरादिफ है। हम तो ज़बा होने वाले भेड़ों के बराबर हो गए हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से, किसके वसीले से? मसीह के वसीले से, जिसने हमसे मोहब्बत की है, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। यानी वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम फातिहों से भी फातिह तर हैं। जी बहुत ये शुक्रिया, है बहुत शुक्रिया, ये है मसीही ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया। इस बात को अगर हम समझें तो फिर है, जो आयात मैंने पतरस के ख़त से आपके सामने रखी थी, उनमें यह है कि हम मसीह के लिए अलग हो चुके हैं। और अगर पतरस के खतूत को आप पढ़ें तो जो बात मासूफ ने फरमाई कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो गए हैं, ये नहीं कि होंगे, हम हो गए हैं, ज़मीन पर हैं या आसमान पर हैं, जो मसीह में है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। हुसैन भाई, ये मैं आपसे अब सवाल करना चाहता हूँ, शायद पहले भी कुछ लोगों ने किया हो। खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दी और मेरा ईमान है अभी बहुत काम आपने करना है, लेकिन अगर यही वक्त हो आपके पास तो आप पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये पैगाम आप दीजिए, आपके पास 4 मिनट हैं। इन 4 मिनटों में आप बताइए कि आप पूरी दुनिया को अगर यही वक्त हो क्या कहना चाहेंगे, क्या अल्फाज पहुंचाना चाहेंगे लोगों तक? खुदावन का मुक़द्दस कलाम फरमाता है, चखो और जानो कि खुदावन भला है। और फिर मैं इस गीत का अगला हिस्सा गाना चाहूँगा। मैंने भी माना ये जीवन कठिन है, मेरे मसीही भाइयों बहनों के लिए ये है, और मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों के लिए भी है, ये सब दुनिया के लिए है ये। मैंने भी माना ये जीवन कठिन है और हर पल दुखों से घिरा, जीवन की आशाएं तुझसे लगी हैं कि तू है दया से भरा, तंगी बीमारी और बढ़ती मुसीबत सबको छुटाऊंगा तेरे लिए। डॉक्टर डैनियल साहब और आपके अजीज़ नाजरीन जो आपके प्रोग्राम को देखते हैं हमेशा, मेरा पैगाम उनके लिए ये है कि एक बार अपनी ज़िंदगी में एक बार किताब मुक़द्दस को पढ़ें और देखें। एक बार किसी ने मेरे प्रोग्राम में टेलीफोन करके ये कहा कि आप ये क्या ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा, डॉक्टर डैनियल साहब, खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है, क्या ये ऊट पटांग है? खुदावंद आपके लिए अपना फजल जारी रखना चाहता है, क्या ये ऊट पटांग है? खुदावंद आपको अपनी रहमतों से मालामाल करना चाहता है, हर रोज़ आपको मौक़े फ़राहम करता है, क्या ये ऊट पटांग है? खुदावंद आपसे इतना मोहब्बत रखता है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाकत में ना जाए, दोज़ख में ना जाए, आतिश जहन्नम में ना जाए, बल्कि अबदी ज़िंदगी पाएँ, खुदावंद की जलाल में जाएँ, खुदावंद की रफ़ाकत में। क्या ये ऊट पटांग है? कौन सी ऐसी बात किताब मुक़द्दस में है, खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में है, जिसमें ऊट पटांग आप देखते हैं? इसमें सारी की सारी बरक़ात हैं। खुदावंद ने आपसे मोहब्बत की और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आरामिश बख्शूंगा, मैं तुम्हें सलामती बख्शूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम ही मेरा पैगाम है लोगों के लिए कि एक बार
مسیح کے کلام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ خداوند کی محبت آپ کے لیے کتنا عظیم ہے، بہت اور شکریہ۔ دیکھیں، اپنے تجربہ کریں، اسے تجربہ کریں۔ جب تک آپ کسی چیز کو تجربہ نہ کریں گے تو آپ کیسے جانیں گے؟ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور آپ اس کو مشرک کہتے ہیں اور واجب القتل کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ خود اس تفصیل کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں، میرے خیال میں یہ بالکل ناانصافی ہے، اور آپ کسی بھی فلسفے میں یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے چکھو اور جانو کہ بہت خداوند شکریہ۔ بھلا ہے۔ میرا بہت یہی شکریہ پیغام جی، ہے۔ بالکل اسلام میں جو تعلیم ہے اس میں ایک بڑی بات ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ بات ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ وہاں پر ہے کہ عمل سے پہلے علم، بالکل عمل سے پہلے علم، اور علم جب کوئی شخص مانتا ہے کہ 4 الہامی کتب ہیں تو پھر اس کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس پیغام کو نہیں مانتا جو ابھی آپ نے بات کی ہے، وہ اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کیا کھو سکتا ہے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے۔ خداوند کے کلام میں بالکل واضح ہے۔ یوحنا کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند کا جو خداوند کی جو بازو ہے، وہ آغوش ہے، وہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور خداوند کا کلام جیسے یوحنا کی انجیل میں کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے اس دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ مگر یہاں پر 18 آیت میں یہ لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ یعنی خداوند آپ کو جہنم نہیں لے جاتا، آپ خود انتخاب کرتے ہیں کہ آپ خداوند کے گھر میں نہ جائیں۔ تو خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہی ہماری بھلائی ہے۔ بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ شریک تھے ہمارے بھائی حسین اندریاس۔ بہت شکریہ جناب، بڑی مہربانی، آپ کا بھی بہت خداوند شکریہ۔ آپ کو بھی بہت برکت ملی دے مجھے، جی، بہت شکریہ۔ اور اس پروگرام کے لیے شکریہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سننے والے جو ہیں وہ برکت پائیں ہمیشہ۔ میرا ایمان ہے کہ وہ پاتے ہیں اور بھی زیادہ پائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا مسیحی زندگی میں دکھ کیوں اور ان پر فتح کیسے۔ نہ صرف کسی کہانی میں جو آپ تک پہنچی ہے سچی کہانی، بلکہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ایک بھائی، آپ نے ان سے یہ باتیں سنی ہیں۔ حضور المسیح، اکثر کہتا ہوں، مسیحیت میں اور اسلام میں ایمان ہے، وہ زندہ ہے۔ جو باتیں انہوں نے بیان کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کی تصدیق آپ کو چاہیے تو انہوں نے بیان فرمایا انجیل کو پڑھیے، اور اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو روح اللہ، کلمت اللہ کا کیا مطلب ہے، جن کی ذات سے یہ ٹائٹل منسوب کیے گئے ہیں وہ زندہ ہیں، آمین۔ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ہلیلویہ، اس کی قبر خالی ہے، ہلیلویہ۔ اور وہ آج بھی جو لوگ ان کی ذات اقدس سے آشنائی پانا چاہتے ہیں، جن کے دل، جن کے دماغ الجھے ہوئے ہیں، سچائی کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، اگر وہ نبی مانتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، اگر وہ خداوند مانتے ہیں تو وہ زندہ ہیں، اپنے بازو کھولے ہوئے ہیں، آؤ اس کو پکاریں اور وہ ہم پر اپنی باتوں کو آشکارا کرے گا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔